बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, को कमांडर कोयटा, इंतहाई काबिल एहतराम सरकारी अफसरान, बलूचिस्तान के पुलिस के IG, चीफ सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरीज, जनरल ऑफिसर्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए और हम सब के लिए एक बहुत खुशी और इत्मीनान का दिन है। उसकी वजह यह है कि मैं यूं ही अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुंतखब किया आवाम की और पार्लियामेंट की वोट से, तो मैं यहाँ पे इस सूबे में गवादर में 3 जून को पहुँचा। 3 जून 2022 को, अप्रैल में मैंने हलफ लिया था और 3 जून को मैं यहाँ आया। तो जब मैं जहाज़ में बैठा तो मैं इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार था। बहुत तकलीफ़ थी कि एक ऐसा सूबा और एक ऐसा इलाका जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, वसाइल से नवाजा है, और जिसके लिए उस वक्त की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो मंसूबे CPEC के तहत और पाकिस्तान के अपने वसाइल से, बलूचिस्तान के वसाइल से, जिनकी यहाँ पर बाकायदा तकरीब हुई और संग बुनियाद रखा गया, वो सब 4 साल बाद दफन हो चुके थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पीने का पानी, अब कल मैं कराची में था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर, लेकिन पीने का पानी आज भी वहाँ पर चैलेंज है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मिन हैसिल कौम हमें और मुझे इससे ज़्यादा शर्मसारी और एम्बैरसमेंट का और कोई मकाम नहीं है कि एक गेटवे टू पाकिस्तान। तो चुनांचे जब मैंने देखा तो पीने का पानी का मंसूबा नवाज शरीफ के ज़माने में उसकी बुनियाद रखी गई, वो बंद पड़ा था और गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। बिजली ना होने के बराबर थी, और एक जो ईरान से जो 26 किलोमीटर का हमने ट्रांसमिशन लाइन लानी थी, वो 4 साल में उसके ऊपर कोई काम ना हुआ, और लोग बिजली ना होने की बिना पर सनत व हिरफत तो दूर की बात है, रातों को न जाने किस हालत में वो रात बसर करते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर गवादर पोर्ट पर जो अगर समंदरी तूफान आए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो मंसूबा था, जिसमें चाइना ने एक खतीर रकम कंट्रीब्यूट करनी थी, वो बिल्कुल वो मंसूबा ठप पड़ा था। और सबसे बढ़कर जो ये पोर्ट बनाई गई गवादर की, इसकी मिसाल दुनिया में कम है कि इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट अराउंड द ग्लोब, और पाकिस्तान का और खलीजी ममालिक का और फिर चाइना के साथ और अफ़गानिस्तान, ये वो लिंक्स हैं कि जो गवादर पोर्ट को इंतहाई एक अहमियत की हामिल करार देते हैं। मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग। और यहाँ पर जो थी इसकी ड्राफ्ट वो बहुत कम हो चुका था, बड़ा जहाज़ यहाँ पर आ नहीं सकता था, और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 2015 के बाद लास्ट ड्रेजिंग विच वाज अंडरटेकन इन 2015, उसके बाद कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। उसके लिए फिर मैंने एडमिरल साहब से इनसे दरख्वास्त की। ही वॉज वेरी काइंड। इन्होंने फ़ौरन अपनी यहाँ पर अपनी टीमें भिजवाईं, और उसके बाद फिर हमने एक बाकायदा टेंडर के ज़रिए हमने कंपनी हायर की जो कि अब ड्रेजिंग का काम जारी सारी है, और इंशाअल्लाह मैंने पूछा है कि अगले साल फरवरी मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा इसके लिए जो बाकी पैसे हैं मेहरबानी करके आप इंश्योर करें। मिनिस्टर मैरीटाइम तशरीफ़ फरमाए हैं, सईद साहब आप भी इंश्योर करें ताकि ये ड्रेजिंग का काम, और सबसे बढ़कर इससे ज़्यादा और तकलीफ दे बात क्या हो सकती है
کہ کراچی پورٹ الحمدللہ ایک بڑی بزی پورٹ ہے، آلریڈی وہاں پر بڑا کنجیشن ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ شاندار ایک تحفہ عنایت فرمایا، اور پچھلے 4 سالوں میں پچھلی حکومت کے 1 لاکھ ٹن کارگو آیا یہاں پہ. اور اب ان تمام تر مشکلات کے باوجود کہ ڈریجنگ نہ ہونے کی بنا پر بڑے جہاز آ نہیں سکتے، پھر آگے جو نارتھ کا جو روٹ ہے اس میں سڑکوں کا ریپیئر ورک کچھ نہیں تھا. NHA کو میں نے بلایا تو ہم نے پچھلے 1 سال میں ان تمام تر ڈیفیشنسیز اور انیفیشنسیز کے باوجود 6 لاکھ ٹن کارگو ہم نے یہاں پر انلوڈ کروایا، تاکہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بزی ہو، مصروف ہو، اور پورے پاکستان کا اس کو فائدہ پہنچے. اور ویسے بھی اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اگر رب تعالیٰ نے ہمیں 1 سے زیادہ پورٹس ہمیں عطا فرمائی تو ہمیں اس حوالے سے بھی ہمیں جو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پورٹ کو انتہائی برق رفتاری سے اس کو ہم آگے انرجائز کریں، تاکہ یہ کراچی کا لوڈ بانٹے، بوجھ بانٹے، اور ملک میں یہ ایک بہتر کام کر سکے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے 4 سالوں میں 1 لاکھ ٹن یہاں پر کارگو آیا، ہمارے 1 سال میں 6 لاکھ ٹن کارگو ہم نے انلوڈ کیا. کیا وجہ ہے کہ ان کے 4 سالوں میں پانی، پینے کا پانی کا منصوبہ ٹھپ پڑا رہا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں اس کو مکمل کروا لیا. کیا وجہ ہے کہ ان کے 4 سالوں میں 26 کلومیٹر وہاں سے ایران سے جو ٹرانسمیشن لائن آنی تھی وہ نہ آ سکی، اور ہم نے الحمدللہ 6-8 مہینوں میں وہ لے کر 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آ گئی. کیا وجہ کہ پنجگور کا جو ٹرانسمیشن کا جو منصوبہ تھا وہ ٹھپ پڑا رہا، اور ہم نے تمام تر فائنینشیل مشکلات کے باوجود، اور خاص طور پر جو زر مبادلہ ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نے وہ اپنا FWO کو فائنانس منسٹر صاحب کی مہربانی ان سے ہم نے مہیا کروائی، اور یہ ہم نے اس کو مکمل کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ وہ حقیر خدمات ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر دن رات گالیاں دی جائیں، چور ڈاکو کا ایک رواج قائم کیا جائے، اور پوری اپوزیشن کو متون کیا جائے کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں اور میں فرشتہ ہوں، تو یہ اس کے نتائج ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ چین جو کہ ہمارا ہمالیہ نما دوست ہے، ابھی کل ایگزم بینک نے $2.4 ارب دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیے اگلے 2 سالوں کے لیے. اب بتائیے کہ یہ قسطیں اگر ہمیں اس سال دینی پڑتی، اگلے سال دینی پڑتی یہ $2.4 بلین تو ہم کہاں ہوتے. انہوں نے یہ ایڈیشنل ایگزم بینک نے $2.4 ارب دیے. اور وہ چین، جب میں آیا یہاں پہ تو انہوں نے، یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بلوچستان پاکستان کی ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے پہلے اس کے اوپر حق اس صوبے کے بلوچ اور پختون اور دوسرے ہمارے جو سرائکی ان عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی اگر سوچ کو ہم آگے لے کر چلتے تو یقین کیجئے گا یہاں پر ترقی اور خوشحالی کے سمندر وہ یہاں پر ہر جگہ موجود ہوتے، لیکن ایک محدود، ایک منفی، ایک بیمار ذہنیت نے اس سارے سفر کو بالکل، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈے کو کھوٹا کر دیا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ مل کے منہج القوم، جو صاحب اقتدار ہیں، جو عوام ہیں، جو ادارے ہیں، مل کر ہم اس خوشحالی کے سفر کو آگے لے کر جائیں.
تو یقین کریں کہ چند سالوں میں جو ماضی کی دہائیوں کا جو نقصان ہوا اور بے پناہ نقصان ہوا اس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح کمپنسیٹ بھی کر لیں گے اور آگے چل کے بے پناہ نفع بھی انشاءاللہ اس قوم کو ملے گا۔ یہاں پر گوادر میں ہمارے جو مچھیرے بھائی ہیں ان کے لیے میں جب آیا تھا پہلی مرتبہ، یہ میرا 5واں یا چوتھا دورہ ہے گوادر کا، تو ان سے میری گفتگو ہوئی۔ ان کو ہم نے انجن ان کی کشتیوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم دیں گے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ بیڈنگ کروائی لیکن وہ جائز مارکیٹ کی قیمتیں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو کیش دیں گے، 3000 مچھیروں کو 2.5 لاکھ روپیہ کیش ہم آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ جو میری حکومت نے آپ سے کیا تھا وہ پورا ہوگا۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 باتیں۔ دیکھیں، میں اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جتنے بھی یہاں پر پشتون علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں جو بستے ہیں، ہمارے بلوچ بھائی، پٹھان بھائی اور ان کی بہنیں، مائیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات جان لیں کہ جو کوئی آپ کے اوپر مہربانی کرے، احسان کرے، ان کو بجائے ان کو کہ ہم ہمیشہ ان کا احسان یاد رکھیں اور شکریہ ادا کریں، اگر ہم ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے، ان کے خلاف ہم جو بیرونی مخالفین دشمن پاکستان کے چند لوگ ان کے ہاتھوں اعلیٰ کار بن کے انہی کے خلاف جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی عروج پر جائے، ان کے خلاف اگر ہم خدا نخواستہ ایک غلط طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ مجھے بتائیں کہ چین کے علاوہ اس صوبے میں اور کون سے ممالک آئے جو آگے بڑھ چڑھ کر اس صوبے کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ میں یہ بات جانتا ہوں اچھی طرح کہ اگر ہم نے معاہدے ٹھیک طریقے سے کیے ہوتے، چاہے وہ ہماری تانبے کی کان ہے یا ریکوڈیک ہے، ریکوڈیک اب آ کے اس کو سنبھالا ملا ہے، تو ہمیں سمیلٹرز ساتھ لگانے چاہیے، وہاں پر باقاعدہ وہ اگر فنش پروڈکٹ نہیں تو سیمائی فنش پروڈکٹ ہو اور پھر وہ ایکسپورٹ ہو، تو آپ لوگ بھی راضی ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہماری جو را مٹیریل باہر نہیں جا رہا اور نہ جانے وہاں پر کس قیمت پر وہاں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کی سیل پرائس کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت پر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم اس کا آغاز تو کریں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ٹیوبویلز ہیں بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں، وہ شمسی توانائی سے اگر چلیں تو یہاں پر ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے، اور وہ ہمارے دوست ممالک چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر شمسی توانائی سے، دیکھیں آپ کے یہ پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور کئی 100 کلومیٹر گزر جاتا ہے اپنا سفر اور دوسرا قصبہ شہر آتا نہیں۔ تو اگر ٹرانسمیشن لائن بچائیں، میری بات ذرا سادہ الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو تو اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ سولر اگر آئے گا تو آپ کے گھر کے اندر بجلی پیدا کرے گا، آپ کی زمین ہے اس کو پانی، اس سے وہ پانی ملے گا ٹیوب ویل سے، تو سولر ٹیوب ویل ہی حل ہے بلوچستان کی زرعی ترقی اور خوشحالی کا ہمارے مستقبل میں۔ اس کے لیے میری حکومت اور آئندہ آنے والی حکومتیں کو پوری طرح یہ بات آشکارا ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے، صنعت و حرفت کو، تو سستی بجلی پیدا کرنی ہوگی۔ یہ سولر ہی واحد حل ہے۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں بے پناہ میں نے کاوشیں کی کہ اگر سولر کے اوپر بلوچستان کے ٹیوب ویل چلائے جائیں، سولر کے اوپر اگر بلوچستان کی انڈسٹری چلائی جائے تو یہاں پر ترقی کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ آخری بات، SIFC جو کہ میں عرف عام میں پاکستان کی جو معاشی ترقی کی ریکوری کی بات کرتا ہوں، وہ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا موٹیویٹنگ ہمارا وہ انجن ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت ویژن ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو بخدا
کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور اللہ تعالیٰ جب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ جب ہم چلیں گے بہت برق رفتاری سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 1.5-2 مہینوں میں بہت میٹنگز کی، اس کا ایک نقشہ بن چکا، اس کی ایک میکنزم مارز وجود میں آ چکا، اور اس کے لیے میں جہاں پر اپنے کولیگز کا شکر گزار ہوں، وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک بہت بڑا ایک ان کا ویژن تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں جس طرح اس کو عملی شکل ملی ہے، جس طرح اس کو پذیرائی ملی اور دن رات محنت ہوئی ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی اے ٹریٹ ٹو واچ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ بھی اور جو بھی اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں، وہ اسی ویژن کو آگے لے کے چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اور یہ سفر ہے دا ہول آف دا گورنمنٹ کا، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، وفاقی حکومت، ادارے مل کر ایک اکٹھے۔ کل میں کراچی میں تھا اور بزنس کمیونٹی انہوں نے اس کی بے پناہ اس کو پذیرائی دی۔ کل عرب نیوز میں ایک کالم چھپا ہے، اور پاکستان میں وہ سفیر رہے ہیں سعودی عربیہ کے، وہ بڑے پڑھے لکھے وہ پروفیسر ہیں سیری، میں بھی ان کو جانتا ہوں، بہت شاندار انہوں نے کالم لکھا پاکستان کے حوالے سے خلیجی ممالک کی جو نیک تمنائیں ہیں اس میں انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اور ایس آئی ایف سی کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ تو یہ فیل گڈ فیکٹر جو بنا ہے، تو دیکھیے یہ اتنی چھوٹے عرصے میں ایک منصوبہ جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے، جس میں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا، 22 کروڑ عوام کا اس میں فائدہ ہے، اس میں ان کی روزگار، ان کی عزت سے ان کی کمائی، ان کا پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار اگر اس میں بڑھتا ہے، تو اس میں یہ کیا سودا، یہ کمزور سودا ہے، یہ کچھ سودا خراب سودا ہے، اس سے اچھا سودا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ 70 سال بڑی فیزیبلٹیاں بنی ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں ایڈمرل صاحب، جب میں نے ان کو کہا کہ آپ بھجوا دیں، مہربانی کریں، گوادر میں تو ڈریجنگ نہیں ہوئی، تو یہاں پر کون سا جہاز آئے گا؟ انہوں نے فل فور ایکشن لیا اور انہوں نے ارلی سٹیپس لیے۔ اس کے بعد اب وہ میں نے آج ہیلی کاپٹرز دیکھا، مجھے دکھایا ان کے یہ ڈریجر ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی بوٹس ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا رکاوٹ تھی پچھلی حکومت کو؟ کیا کوئی پیسے نہیں تھے، یا وقت نہیں تھا، یا ایک ہی رکاوٹ تھی کہ دن رات دشنام ترازی، گالی گلوچ اور پوری لیڈرشپ کو متون کرو؟ تو یہ وجہ ہے کہ گوادر، یہ وجہ ہے کہ باقی پورے پاکستان میں ہم نے نہ سولر کے منصوبے لگائے، نہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، اور پھر دوست ممالک ہمارے ناراض ہو گئے۔ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو منت کر کے واپس ان کو منایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ ماضی کی ایک فیلسی ہے، ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ 75 سال مائنس دیز 4 ایئرس، پاکستان تو ہمیشہ اپنے برادر ممالک کی عزت کی ہے اور ان سے بے پناہ تعاون ملا ہے۔ چین کی ہمیشہ عزت کی ہے، چین سے بے پناہ تعاون ملا ہے۔ مجھے بتائیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کل $2.5 ارب جو واپس ہمیں ملا ہے چائنا سے ایگزم بینک کا، کون کرتا ہے اس زمانے میں؟ تو یہ ہمیں باتیں سخت، یہ حقائق ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قوم کا بھلا یہی اسی میں ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ کوئی میں اور تم نہیں، ہم بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان عظیم بنے گا، اور پاکستان عظیم بنے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر کے لیے بجلی کے منصوبے کو جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا گیا۔ گزشتہ دور حکومت میں کوئی ترقیاتی منصوبہ ایسا نہیں تھا جس پر کام کیا جائے۔ گوادر پورٹ دنیا کی اہم ترین بندرگاہ ہے اور گوادر پورٹ میں ڈریجنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ منصوبہ مکمل ہو جائے اور گوادر ڈیپ سی پورٹ بن جائے گا۔
یہ تھی PTV تازہ ترین.